अस्सलाम वालेकुम मतीउल्लाह जान MJ TV। कमिश्नर रावलपिंडी बल्कि साबिक कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चट्ठा के भरपूर और धुआंधार इंकशाफात के बाद अभी तक वो सियासी ज़लज़ले के झटके जो हैं उसके महसूस किए जा रहे हैं। और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने बड़ी चुस्ती दिखाई है और एक तहकीकाती कमेटी भी, एक आला सतह की तहकीकाती कमेटी भी कायम कर दी है। और उससे पहले जो नए रावलपिंडी के कमिश्नर साहब आए हैं उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी खड़का दी है और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर माशाल्लाह से जिन 13 रिटर्निंग अफसरों का ज़िक्र था कि बतौर DCO, बतौर रिटर्निंग अफसर जिन 13 कौमी असम्बली के हलकों में मुबैना तौर पे कमिश्नर लियाकत अली चट्ठा के मुताबिक धांधली हुई थी, उन 13 रिटर्निंग अफसरों ने भी नए कमिश्नर रावलपिंडी के साथ बैठ के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया। उन्होंने कहा ऐसी कोई बात नहीं हुई। तो ये बड़ी डेवलपमेंट्स हैं और 3 दिन का टाइम दिया है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इस इंक्वायरी के लिए। मगर हम भूल रहे हैं कि ऐसी इंक्वायरियाँ माजी में भी होती रही हैं और अगर सिर्फ एक इंक्वायरी के ऊपर चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा और उनके मुअज़्ज़ज़ साथी जो हैं वो तवज्जो देते, ज़रा संजीदगी का मुज़ाहरा करते, तो शायद ये दिन ना देखने पड़ते, शायद ये नौबत ना आती। और ये इंक्वायरी भी ये भी कुछ कम इंकशाफ नहीं था जिसके ऊपर इलेक्शन कमीशन ने बाकायदा एक इसी तरह की एक इंक्वायरी की थी और फिर वो इंक्वायरी आज हवा हो गई। वो बहुत बड़ा वाक़या था, आपको अगर याद होगा ये वाक़या है जनाब 19 फरवरी 2021 का, जो कि इमरान खान का दौर था। डस्का में NA-75 सियालकोट 4 का ये एक ज़िमनी इंतखाब हुआ था जिसमें नून लीग के रुकन कौमी असम्बली सैयद इफ्तिखारुल हसन की वफ़ात पा गए थे और उनके बाद उनकी बेटी नौशीन इफ्तिखार ने वहाँ से इलेक्शन लड़ा था। तो डस्का में क्या हुआ था वो याद दहानी कराना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम जो कहते हैं ना कमिश्नर रावलपिंडी ने जो है इंकशाफ किया और बड़ा संगीन हो गया और आज तक ऐसा हुआ नहीं। इससे ज़्यादा जो संगीन सूरत हाल थी वो 19 फरवरी 2021 को हमें देखने को मिली। मगर शायद हमारी कौम का हाफिज़ा जो है वो बड़ा ही कमज़ोर है और भूल जाते हैं हम बड़ी जल्दी सब कुछ। तो थोड़ा सा वो हाफिज़ा तेज़ करने के लिए मैं आपको सिर्फ याद दहानी करा दूं कि डस्का में हुआ क्या था और फिर इलेक्शन कमीशन ने किया क्या था और फिर अल्टीमेटली उसका नतीजा क्या निकला था या कुछ भी नहीं निकला था, ये जानना बहुत ज़रूरी है। और फिर इस सब के बताने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि अब जो इंक्वायरी शुरू हुई है बुनियादी तौर पे क्यों इसमें ज़्यादा वक्त नहीं लगना चाहिए, ये 3 दिन भी ज़्यादा है, और कैसे इस इंक्वायरी को फौरी तौर पे निपटाया जा सकता है, क्योंकि मामला सिर्फ अफसरान के ख़िलाफ़ कार्रवाई का नहीं है या कमिश्नर रावलपिंडी के ख़िलाफ़ कार्रवाई का नहीं है, मामला इससे ज़रा आगे का है। तो पहले चलते हैं कि डस्का में क्या हुआ था। तो जनाब NA-75 सियालकोट 4 इलेक्शन ज़िमनी 19 फरवरी 2021 को 360 पोलिंग स्टेशन डस्का में जो हैं वहाँ पे इलेक्शन हुए थे, वोटिंग हुई थी। उसमें ज़ाब्ता अखलाक की ख़िलाफ़ वर्जियों की शिकायत हुई। पोलिंग से पहले जो हैं बड़े पैमाने पे इंतज़ामी अफसरान के ख़िलाफ़ ज़ाब्ता तबादले हुए, तैनातियाँ हुई। इलेक्शन कमीशन के अहकामात की जो है पोलिंग वाले दिन भी किसी ने उनके अहकामात की तामील नहीं की। इलेक्शन कमीशन हदायत देता रहा मगर इलेक्शन कमीशन की किसी ने बात नहीं मानी। डस्का में पोलिंग वाले रोज़ फायरिंग हुई, फायरिंग का तबादला हुआ, पोलिंग में तअत्तल भी हुआ, नकाब पोश भी फायरिंग करने के वाक़े में मुलव्वस कुछ लोग पाए गए और सूबाई इंतज़ामिया जो है वो बिल्कुल खामोश रही और इलेक्शन कमीशन जो है उनसे राब्ते करने की कोशिश करता रहा और कुछ भी नहीं हुआ। तो ये एक समरी थी। दिन के टाइम 2 अफराद का कत्ल भी हुआ डस्का में और रात गए सिर्फ 340 पोलिंग स्टेशनों का रिज़ल्ट जो है वो मौसूल हुआ और 20 पोलिंग स्टेशनों का रिज़ल्ट गायब था। सिर्फ रिज़ल्ट गायब नहीं था, पोलिंग प्रिजाइडिंग अफसर ही गायब हो गए, बल्कि उस वक्त कहा जा रहा था कि अगवा हो गए। रिटर्निंग अफसरों का जो हैं वो डस्का में जो 20 प्रिजाइडिंग अफसर थे वो बिल्कुल लापता हो गए थे। पुलिस और ज़िले इंतज़ामिया ने इलेक्शन कमीशन की हंगामी कार्रवाइयों का कोई जवाब नहीं दिया। चीफ सेक्रेटरी से अगली सुबह 3 बजे इलेक्शन कमीशन का रब्ता हुआ
انسپیکٹر جنرل پولیس پنجاب جو ہیں آئی جی پولیس اور کمشنر گجرانوالہ ڈپٹی کمشنر وہ سب غائب ہو گئے اور کوئی بھی الیکشن کمیشن کے رابطے میں نہیں تھا۔ اور پھر پنجاب پولیس افسران اور اہلکاروں پر جو ہے وہ پریزائڈنگ افسروں کو اغوا کرنے کا باقاعدہ الزام لگا، اور پھر جو 20 پریزائڈنگ افسر تھے وہ صبح 6 بجے کے بعد ڈسکا کے ریٹرننگ افسر کے دفتر میں آنا شروع ہوئے۔ یہ صرف ایک حلقہ تھا، پورے ملک کا نہیں بتا رہے، صرف ایک حلقہ پورے ضمنی انتخاب میں یہ واقعہ ہوا۔ تو یہ کوئی 13 قومی اسمبلی کے حلقوں کی بات نہیں ہے، یہاں پہ تو معاملہ بے شک بہت ہے، مگر الیکشن کمیشن کے کمانڈ اینڈ کنٹرول کا یہ حال تھا کہ ایک حلقے کے اندر یہ واقعات ہوئے اور 20 پریزائڈنگ افسر لاپتہ بھی رہے اور غائب بھی رہے۔ اور پھر جو 20 پریزائڈنگ افسر صبح 6 بجے کے بعد ریٹرننگ افسر ڈسکا آفس آنا شروع ہوئے تو الیکشن مٹیریل بھی ان کے پاس تھا، بیلٹ پیپر بھی تھے، اور کہا گیا کہ جناب دھند بہت تھی، یہ بڑا مشہور جملہ ہوا کہ دھند بہت تھی۔ اور 20 پریزائڈنگ افسر جو ہیں پھر جب دھند چھٹی تو پھر حقیقت سامنے آئی۔ ریٹرننگ افسروں اور ڈسٹرکٹ ریٹرننگ افسروں نے بیلٹ پیپرز میں رد و بدل کا شک کا اظہار کیا، غیر سرکاری نتیجہ روک لیا گیا، ایک امیدوار الیکشن کمیشن پہنچ گیا، سماعت کے بعد الیکشن کمیشن نے ڈسکا کا انتخاب کالعدم قرار دے دیا اور پورے حلقے میں دوبارہ الیکشن کا اعلان کر دیا گیا۔ اپیل پر سپریم کورٹ نے بھی الیکشن کمیشن کا فیصلہ برقرار رکھا، دوبارہ انتخاب ہوا اور مسلم لیگ نون کی نوشین افتخار جیت گئی۔ تو یہ ڈسکا میں ہوا، عمران خان کے دور میں ہوا۔ اب آگے بہت ہی خوفناک قسم کے انکشافات ہیں، پھر اس کے بعد جو انکوائری ہوئی وہ بتاتے ہیں۔ اس سارے معاملے پہ 213 صفحات پر مشتمل ایک باقاعدہ انکوائری کا رپورٹ تیار کی گئی۔ یہ ایک انٹرنل رپورٹ تھی اور ہمیں ذرائع سے اس کی تفصیلات بھی سامنے آئی۔ اور جو انکوائری کمیٹی بنائی تھی اس میں منظور اختر ملک تھے ایڈیشنل سیکرٹری ایڈمن جو ہیڈ تھے اس انکوائری کمیٹی کے، ہارون خان شنواری تھے ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل الیکشن کمیشن آف پاکستان، محمد عبد الودود خان تھے ڈپٹی ڈائریکٹر، اور سائمہ طارق جنجوعہ ڈپٹی ڈائریکٹر۔ یہ ڈسکا کی انکوائری کمیٹی ان لوگوں پہ مشتمل تھی۔ اور اس کے جو ٹی او آر تھے، ان کا جو کام دیا گیا تھا وہ یہ تھا کہ آئین کے آرٹیکل 218 کے تحت جو الیکشن کمیشن ہے وہ پورے ملک میں کہیں بھی انتخابات صاف اور شفاف انتخابات کرانے کا پابند ہے۔ ایک تو آئین کے آرٹیکل 218 کے تحت انہوں نے اس بات کو یقینی بنانا تھا انکوائری کمیٹی نے، اور پھر سول سرونٹ ایفیشنسی ڈسپلن رول 2020 اس کو مد نظر رکھ کے سرکاری افسران جو بھی تھے ریٹرننگ افسروں کے خلاف کارروائی کی سفارش کرنی تھی اس انکوائری کمیٹی نے، اور پھر پنجاب امپلائیز ایفیشنسی اینڈ ڈسپلن اینڈ اکاؤنٹیبلٹی ایکٹ 2006 اس قانون کے تحت جو پنجاب کے جو افسران کے اوپر لاگو ہوتا ہے اس کے حوالے سے بھی سفارشات دینی تھی۔ انکوائری کا دورانیہ جو تھا وہ 1 جون 2021 سے لے کے 5 جون 1 جون تا 5 جون یعنی کہ صرف 5 جون تھا یہ انکوائری۔ آپ یہ دیکھیں کہ 19 فروری 2021 کو یہ الیکشن ہوئے اور انکوائری شروع کی گئی ماشاءاللہ سے تقریباً 4 مہینے بعد یہ انکوائری شروع ہوئی، اور وہ انکوائری کتنے دن رہی؟ 1 جون سے 5 جون 2022 تک، بلکہ 4 مہینے بھی نہیں۔ یہ دیکھیں یہ الیکشن ہوئے ماشاءاللہ سے 19 فروری 2021 میں، اور یہ 1 جون تا 5 جون 2022 5 دن کی انکوائری ہوئی، یعنی کہ 15-16 مہینے بعد یہ باقاعدہ انکوائری شروع ہوئی، اس سے پہلے انکوائری بھی نہیں ہوئی۔ اور یہ انکوائری لاہور میں ہوئی، صوبائی الیکشن کمشنر کے آفس میں ہوئی۔ کل 60 ملزم افسران کو نوٹس جاری کیے گئے ان 5 دنوں کے اندر، اور یعنی کہ جس کو کہتے ہیں نا بس بھرتی والی کارروائی کرنا۔ بیانات لکھ لیے، وہ میں بتاؤں گا، بیانات بڑے ڈرامائی ہیں، انکوائری بھی بڑی ڈرامائی ہے، پھر اینڈ پہ کیا کیا۔ ملزمان کی 3 کیٹیگری تھی۔ ضلعی پولیس افسران جو تھے وہ 14 تھے، جو کہ سیالکوٹ ضلع کے افسران تھے، وہ زیر انکوائری رہے۔ ضلعی انتظامیہ کے افسران 2 تھے، محکمہ تعلیم حکومت پنجاب کے 42 افسران تھے، اور الیکشن کمیشن کے 2 افسران تھے۔ چیف الیکشن کمشنر کو سر بمہر بند لفافے میں 213 صفحات پر مشتمل یہ ایک انکوائری رپورٹ دی گئی۔ اچھا، اب اس انکوائری رپورٹ میں بڑا جناب خطاب کیا گیا باقاعدہ، وہ جو انکوائری کے ہیڈ تھے اختر صاحب، وہ میں بتاتا ہوں کیا ہے، اور وہ خطاب اگر آج بھی پڑھ لیں تو آپ یقین کریں وہ خطاب آج کے جو دھاندلی کے الزامات لگ رہے ہیں پورے ملک میں،
اس پہ بھی وہ لاگو ہوتا ہے۔ تو خطاب پڑھ دیتے ہیں۔ اس میں لکھتے ہیں جناب انکوائری افسر، جمہوریت اختلاف رائے اور سیاسی لیڈران اور ان کی جماعتوں کے بیچ افکار کی جنگ میں ایک منظم مقابلے کا نام ہے۔ ہم میں سے بہت 60 اور 70 کے عشرے میں اسکولوں میں سنتے تھے کہ ملک اور قوم مشکل وقت سے گزر رہے ہیں، اور اگر ہم ذمہ دار رویے کا مظاہرہ نہ کریں گے تو ہم اس مشکل وقت سے نہیں گزر پائیں گے جو ہمارے سے پہلے کی سیاسی قیادت کا پیدا کردہ ہے۔ ہم مختلف نعرے بھی مارتے تھے جیسا کہ ایشیا سرخ ہے وغیرہ وغیرہ۔ 1985 میں قائد اعظم یونیورسٹی کے پروفیسر ڈاکٹر سعید شفقت نے بتایا تھا کہ اگر ہم اپنے گھروں سے باہر یوں ہی کوڑا کرکٹ پھینکتے رہے تو ایک دن یہ کوڑا پہاڑ بن کے ہمارے گھروں کی دیواروں سے اونچا ہو جائے گا اور ہمارے صحن تک آ جائے گا، اور اگر ہم نے یہ صاف نہ کیا تو ہمارا جینا مشکل ہو جائے گا۔ آج 37 سال بعد یہ وہ انکوائری رپورٹ کا سر ورک ہے جو پریفیس ہے، آغاز ہے۔ آج 37 سال بعد ہم اپنی دیواروں سے اونچا ہوا وہ سیاسی کوڑا ڈسکا کے الیکشن کی صورت میں دیکھ رہے ہیں، جس کو یوں پھینکنے میں ڈسکا الیکشن میں پیسہ لگانے والے، دھاندلی کا منصوبہ بنانے والے، ان کے ایجنٹ اور کرائے کے لوگ اور منصوبے کو عملی جامہ پہنانے والے سب شامل ہیں۔ اس انکوائری میں دل خون کے آنسو روتا ہے۔ خون کے آنسو تو رو دیے، بعد میں پھر کچھ بھی نہیں کیا۔ آگے جا کے جناب یہ لکھتے ہیں اختر صاحب جو انکوائری کمیٹی کے ہیڈ ہیں، ڈسکا الیکشن میں ریاستی مشینری نے ریاست کے خلاف جرائم کا ارتکاب کیا، اور ایسا کرنے میں ریاستی وسائل کا ہی استعمال کیا گیا، یعنی کہ فنڈز کا، سرکار کے سینٹرل ڈیویزبل پول سے جاری کیے گئے جو فنڈ تھے ان کا استعمال کیا گیا، ریاست کی افرادی قوت کا استعمال ریاست کے خلاف کیا گیا، سرکاری ہتھیاروں اور آلات کا استعمال کیا گیا۔ تو عملی طور پہ ڈسکا کا الیکشن ریاست بامقابلہ ریاست کا عملی نمونہ تھا۔ کسی مہذب معاشرے میں ایسا سوچا بھی نہیں جا سکتا، مگر پاکستان میں یہ ایک معمول کی کارروائی سمجھی گئی۔ ڈسکا کے الیکشن ظاہر کرتے ہیں کہ ریاست پاکستان اشرافیہ کے قبضے میں جا نہیں رہی بلکہ جا چکی ہے، اور یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ ریاست پاکستان طاقتور اشرافیہ کے قبضے میں ہے۔ ہماری جمہوریت پر قبضہ ہو چکا ہے۔ یہ نمائندہ جمہوریت نہیں رہی۔ طاقتور اشرافیہ کے ایک اشارے پر ایک کمپیوٹر وائرس کی طرح اور ایجنٹ کی مانند اپنی مخصوص کارروائیاں شروع کر دیتے ہیں، پورے معاشرے میں پھیل جاتے ہیں۔ اس صورتحال کی سب سے بڑی اور افسوسناک مثال ڈسکا میں 19 فروری 2021 کو ہونے والے ضمنی انتخابات تھے۔ کم درجے اور معمولی تنخواہوں پر کام کرنے والے الیکشن کمیشن کے عملے کے بے بس اہلکار پولنگ سے پہلے، اس دوران اور اس کے بعد مکمل طور پہ اشرافیہ کی غلامی میں آ چکے تھے اور مکمل غلامی میں لیے گئے۔ کمیشن کے یہ وہ اہلکار تھے جنہیں کبھی یعنی کانٹریکٹ کی نوکریوں اور ان کے کانٹریکٹ ملازمت میں توسیع کا انحصار اس طاقتور اشرافیہ کی آنکھ کے ایک اشارے پر تھا، یعنی کہ پنجاب حکومت اس وقت آسمان بزدار کی۔ یہ غلامی کی ایک نئی قسم ہے جو دریافت ہوئی ہے۔ اشرافیہ کی غلامی میں لائے گئے کمیشن کے کم درجہ اور کم تنخواہوں والے کچے ملازمین کو اشرافیہ کی طرف سے باقاعدہ کام سونپے گئے جو انہوں نے پورے کیے تاکہ اشرافیہ کی خوشنودی حاصل کی جا سکے۔ ہم 21ویں صدی میں ہیں مگر ہمارے معاشرے میں غلامی برقرار اور حاوی ہے۔ یہ الیکشن کمیشن کی اس فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی کی رپورٹ ہے جو میں آپ کو پڑھ کے بتا رہا ہوں، جو ڈسکا الیکشن فروری 2021 کے ہوئے تھے اس کے بارے میں۔ اور یہ آج بھی آپ دیکھیں، یہ حرف بحرف جو ہے وہ الفاظ بالکل درست ثابت ہوئے۔ فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی نے ڈسکا کی اپنی رپورٹ الیکشن کمیشن کو پیش کر دی ہیں، پہلے ہی پیش کر دی تھی۔ ایک کمیٹی جو بنی تھی پہلے فیکٹ فائنڈنگ، یہ اس نے فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی نے یہ رپورٹ پیش کی تھی، اور انکوائری کمیٹی کی کارروائیوں کے دوران ان تحقیقات کو سبوسار یعنی نقصان پہنچانے کے لیے منظم کوششیں کی گئی۔ یعنی یہ بتا رہے ہیں کہ انکوائری کمیٹی جو تھی اس کے اوپر بھی دباؤ ڈالا گیا، الیکشن کمیشن کی انکوائری کمیٹی۔ اور وہ لوگ کون تھے، کس نے دباؤ ڈالا؟ چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کو آج تک اس نے کوئی کارروائی نہیں کی دباؤ ڈالنے پہ، نہ ہی یہ جو چاروں صوبوں کے بڑے طاقتور الیکشن کمشنر ہے ممبرز ہیں، انہوں نے کچھ پوچھا کہ بھئی یہ کس نے دباؤ ڈالا تھا آئینی ادارے کی فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی اور انکوائری کمیٹی کے اوپر۔ پریزائڈنگ افسر، سیکورٹی اہلکاروں، افسران، ڈرائیوروں پر دباؤ ڈالا گیا، انہیں دھمکیاں دی گئی کہ وہ خاموش رہیں ورنہ سنگین نتائج بھگتنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ حالت ہے۔ ڈسکا الیکشن کے مرکزی اور بڑے کرداروں نے اپنے خلاف انکوائری روکنے کے لیے
لاہور ہائی کورٹ سے اسٹے آرڈر بھی لے لیا، ماشاءاللہ اب لاہور ہائی کورٹ بھی آ گئی بیچ میں، انکوائری رکوانے کے لیے اسٹے آرڈر بھی لے لیا۔ مختلف طریقوں سے اور غیر محسوس انداز سے انکوائری کمیٹی کو پیغامات پہنچائے گئے اور خبردار بھی کیا جاتا رہا۔ پیسہ لگانے والوں اور منصوبہ سازوں نے اپنی لابنگ کی طاقت بھی آزمائی ہوگی۔ ایسے حالات و واقعات کی روشنی میں یوں لگتا ہے کہ الیکشن کمیشن کو اپنے صحن میں شہداء کا ایک مزار بنانا پڑے گا جہاں مہمانان گرامی پھولوں کی چادر چڑھانے آیا کریں گے۔ ان حالات میں تو ڈسکا کے دھاندلی کی انکوائری ہو رہی تھی، ہم نے آج تک نہیں سنا کہ وہ 20 پریزائڈنگ افسروں کو اغوا کرنے والے کون تھے، ان کو کیا ہوئی، جیل ہوئی، نوکریوں سے برطرف ہوئے۔ وہ بڑے بڑے پولیس افسران اب شاید ترقی بھی لے کے وہ دوبارہ اس الیکشن میں بھی انہوں نے ڈیوٹیاں دی ہوں گی۔ جب بھی معزز الیکشن کمیشن کو فرصت ملے وہ کمیشن کے شہداء کے اس مزار پر پھولوں کی چادر ضرور چڑھائے اور مزار پر لکھا ہوا ہو ان شہداء کی یاد میں جنہوں نے الیکشن کمیشن آف پاکستان میں خدمات کے دوران اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ اب یہ الیکشن کمیشن کا ایک ڈاکومنٹ کا دستاویز کا ترجمہ ہے جو اس حوالے سے مطیولہ ایم جے ٹی وی، مطیولہ جان ایم جے ٹی وی پہلے سے ایک تفصیلی ولاگ کر چکا ہے الیکشن کمیشن کے باہر کھڑے ہو کے، مگر صرف آپ کو یاد دہانی کرا رہے ہیں کہ یہ کیا حالات تھے صرف ایک ضمنی انتخاب کے اوپر، اور جس نے پورے ملک کے ان عوام کے مینڈیٹ کو لوٹا ہے یا چوری کیا ہے وہ چپ کر کے بیٹھ جائے گا اور ادھر بیٹھ کے خبریں ٹی وی پہ ٹکر چل رہے ہیں، جی انکوائری کمیٹی بنا دیں، اعلیٰ اختیاری کمیٹی، کون سی کمیٹی، کون سا آئینی ادارہ۔ اگر ڈسکا کے اوپر کارروائی کی گئی ہوتی اور کچھ افسروں کو جیل میں ڈالا گیا ہوتا، الٹا لٹکایا گیا ہوتا، برطرف کیا ہوتا اور پبلک کیا ہوتا تو آج کسی کو ضرورت نہ ہوتی کسی ریٹرننگ افسر کو کہ یا کسی کمشنر کو یہ ہمت نہ ہوتی ہے الزام بھی لگانے کی۔ بہرحال یہ جناب انکوائری کمیٹی کا ایک یہ رپورٹ ہے اور اس میں وہ لکھ رہے ہیں کہ بطور سربراہ انکوائری کمیٹی منظور اختر ملک صاحب جو انکوائری کمیٹی کے سربراہ تھے، میں سفارش کرتا ہوں کہ الیکشن کمیشن کے شہداء کے لواحقین کے لیے مراد کا یہ تو بہت ہی آگے نکل گئے، یہ تو پیکیجز بھی مانگنے شروع ہو گئے شہداء کے۔ کون سے شہداء ہیں یار، مطلب یہ یا تو وہ ایک ٹانٹ کر رہے ہیں کہ ہم بھی مارے جائیں گے، پھر کیوں مرواتے ہیں ہمیں؟ تو یہ وہ آفیشیلی ایک ڈاکومنٹ ہے جو انکوائری ہے جو ابھی حصہ ہے الیکشن کمیشن کے ریکارڈ کا، اگر اس کو غائب نہ کر دیا گیا ہو، اور اگر غائب کر دیا تو پھر ہم بتائیں گے۔ بہرحال لواحقین کے لیے مراد کا وہی پیکج مقرر کیا جائے جو پاک فوج کے شہیدوں کے لیے مقرر کیا گیا ہے جنہوں نے مادر ملت کے دفاع کی خاطر جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ ماشاءاللہ بھائی، ادھر تو 1965 کی جنگ شروع ہو گئی ہے، الیکشن کمیشن کی ایک انکوائری کے اوپر اتنا دباؤ آیا کہ یہ حالت ہوگی، اگلوں نے یہ لکھنا شروع کر دیا کہ شہداء کے پیکج بھی مانگنا شروع ہو گئے۔ بہرحال ٹھیک ہے جی، لیکن الفاظ بڑے سٹرونگ ہیں اور ان کی اہمیت اپنی جگہ موجود ہے۔ آگے جا کے لکھتے ہیں، الیکشن کمیشن کو اپنے شہیدوں، ان کے لواحقین، زخمی ہو جانے والے افسروں اور اہلکاروں کی خدمت کو تسلیم کرنا ہوگا جنہوں نے عزت اور وقار کے ساتھ اپنی جانیں دی یا اپنے اعضاء سے محروم ہو گئے۔ اب کیا کہوں، بہرحال یہ نام تو سامنے آنے چاہیے، ضرور زخمی ہوئے ہوں گے لوگ، شہید ہوئے ہوں گے، مگر پھر ان کو کن کافروں نے شہید کیا ہمارے الیکشن کمیشن کے ان اہلکاروں کو یا زخمی کیا؟ وہ کافر کون ہیں؟ ان کافروں کی نشاندہی کرنا ضروری نہیں ہے، خود تو شہید ہو گئے لیکن مارنے والے کافروں کا نام لینے کی ابھی بھی ہمت نہیں ہے کسی کو۔ اس بات کا خدشہ موجود ہے کہ جن ملزمان کو اس انکوائری کمیٹی نے نامزد کیا ہے وہ ملزمان اس کمیٹی کے اراکین کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر سکتے ہیں، اور اسی طرح کمیٹی اراکین کے اہل خانہ کو بھی خطرہ لاحق ہے۔ کمیٹی اراکین کو عدالتوں میں گھسیٹنے کی کوشش کی جا سکتی ہے۔ بطور سربراہ کمیٹی میں یہ واضح کر دینا چاہتا ہوں، ریکارڈ پہ لانا چاہتا ہوں کہ یہ انکوائری کمیٹی الیکشن کمیشن آف پاکستان کے حکم پر بنائی گئی ہے۔ بہت ہی ڈرے ہوئے ہیں بادشاہ۔ اس انکوائری کمیٹی نے اپنی رپورٹ الیکشن کمیشن کے حکم پہ کمیشن کے لیے تیار کی ہے۔ اس رپورٹ کے کمیشن میں جمع ہو جانے کے بعد اب یہ رپورٹ الیکشن کمیشن کی ملکیت ہو گئی ہے، اور اب یہ الیکشن کمیشن کا ثوابدید ہے کہ وہ اس رپورٹ کا اپنے آئین کے اختیارات کے مطابق استعمال کرے۔ یہ بار بار یاد دلانا پڑے گا، یہ ابھی کی انکوائری رپورٹ نہیں ہے کمیشنر راولپنڈی والی، یہ ڈسکا والی ہے 2021 والی، اس وقت کے یہ الفاظ ہیں، تو کئی لوگ یہ نہ سمجھ بیٹھیں کہ کوئی ابھی نئی جنگ چھڑ گئی ہے، جنگ کوئی نہیں چھڑی۔ اس انکوائری رپورٹ کے جمع ہو جانے کے بعد کمیٹی کے اراکین ذاتی طور پہ اس رپورٹ کا دفاع کرنے کے لیے عدالتوں میں پیش ہونے سے بری الذمہ ہوں گے۔
یعنی کہ ہم عدالتوں میں بھی نہیں جائیں گے، ہم نہیں پیش ہوں گے کہیں، انکوائری ہم نے کر دی ہے۔ یہ حالت ہے ہمارے عدالتی نظام کی۔ اور لاہور ہائی کورٹ کو دیکھیں، اسٹے آرڈر دے دیا اور آج تک نہیں پتہ۔ پھر بعد میں آگے بتاتے ہیں آپ کو پھر کیا ہوا۔ اس انکوائری رپورٹ کے جمع ہو جانے کے بعد کمیٹی کے اراکین ذاتی طور پہ اس رپورٹ کا دفاع کرنے کے لیے عدالتوں میں پیش ہونے سے بری ذمہ ہوں گے۔ حالانکہ ایک قانونی ذمہ داری ہوتی ہے، انکوائری کمیٹی کے اراکین کو عدالت طلب کرتی ہے اور پیش ہوتے ہیں۔ اگر اس رپورٹ کو کسی عدالت میں لے جایا جاتا ہے تو اس کا دفاع کرنا الیکشن کمیشن کی قانونی ٹیم کی ذمہ داری ہوگی، یعنی وکیل پیش ہو۔ اتنا خوف کا عالم تھا صرف ایک ڈسکا میں، ایک ضمنی انتخاب کے اندر۔ اور ابھی چلے ہم ہائی لیول کمیٹیاں بنا کے پہلے ڈسکا کی یہ جو رپورٹ تھی اس کو تو آپ پبلک کر دیتے، چیف الیکشن کمشنر بہادر صاحب اس کو تو پبلک کر دیتے ہیں اور پھر ایکشن لیتے، جنہوں نے دباؤ ڈالا، جنہوں نے دھمکیاں دی، جنہوں نے شہید کیا آپ کے اہلکاروں کو، جنہوں نے زخمی کیا۔ چلے ہیں یہ پورے ملک میں اتنا بڑا جو ابھی دھاندلا کا الزام لگا ہے اس کی تحقیقات کرنے، اس ڈسکا میں ایک حلقے کے اوپر تو آپ کا بس نہیں چلا۔ آگے جا کے رپورٹ کیا کہہ رہی ہے، ڈسکا والی ہے، بار بار بتا رہا ہوں، ابھی والی نہیں ہے۔ انکوائری کمیٹی کے اراکین کو ریاست کے خلاف جرائم کے مرتکب افراد کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑا جا سکتا۔ او مائی گاڈ، رحم و کرم پر نہیں چھوڑا جا سکتا۔ انکوائری کمیٹی یہ توقع کرتی ہے کہ الیکشن کمیشن انکوائری کمیٹی کے اراکین اور ان کے اہل خانہ کو مکمل تحفظ فراہم کرے گا۔ صرف ایک ڈسکا ہے ضمنی کا، اور یہ انکوائری کمیٹی کانپیں ٹانگ رہی الیکشن کمیشن کی۔ الیکشن کمیشن کی اس لیے کہوں گا کہ یہ الیکشن کمیشن کی انکوائری کمیٹی کے رپورٹ کے الفاظ ہیں۔ اور اب یہ چلیں جناب اجلاس بلا کے اعلیٰ سطحی کمیٹی 13 حلقوں میں اب یہ انکوائریاں کریں گے کہ کیا ہوا۔ آگے جا کے رپورٹ لکھتی ہے کہ اس انکوائری رپورٹ کا خلاصہ یہ ہے کہ اہم عہدوں پر فائز طاقتور اشرافیہ نے ریاستی مشینری کی مدد سے ڈسکا میں الیکشن کے نظام پہ مکمل کنٹرول حاصل کر لیا اور اپنے مقاصد کے حصول کے لیے انتخابی عمل کا ایک ڈرامہ رچایا گیا۔ اور یہ سب اصل صورتحال کا ایک عشر اشیر ہے۔ جو ورڈ لکھے گئے ٹپ آف دی آئس برگ، کہتے ہیں یہ ٹپ آف دی آئس برگ ہے۔ پاکستان زندہ باد، منظور اختر ملک، سربراہ کمیٹی و دیگر اراکین سب کے دستخط ہوئے میں۔ تو یہ ایک سمری تھی۔ اچھا، جو فیکٹ فائنڈنگ انکوائری تھی اس کی رپورٹ 15 مئی 2021 تک آنی تھی۔ فیکٹ فائنڈنگ انکوائری کی وہ کوئی رپورٹ سامنے ایسا نہیں آئی۔ پھر ایک رپورٹ جو تھی، اس رپورٹ کے مطابق جو سمری ہے، خلاصہ اس کا یہ تھا کہ ضلعی انتظامیہ، ضلعی پولیس اور محکمہ تعلیم پنجاب آزادانہ، منصفانہ اور شفاف انتخابات کے متقاضی ماحول کو خراب کرنے، سبوسار کرنے کے لیے مکمل گٹھ جوڑ میں تھے۔ الیکشن میں من پسند نتائج کے حصول کے لیے پیسوں کی لالچ اور رقوم کی تقسیم کا عنصر بھی موجود ہے۔ یہ ڈسکا کی رپورٹ۔ نمبر 3، من پسند الیکشن نتائج کے حصول کے لیے زور، زبردستی اور طاقت کے استعمال جیسے عناصر بھی پائے گئے ہیں۔ پھر آگے کیا کیا الیکشن کمیشن کی انکوائری کمیٹی نے؟ 60 نامزد ملزمان، افسران و اہلکاروں کو ذاتی وضاحت اور سماعت کے لیے سول سرونٹ رول 2020 اور پنجاب امپلائیز ایفیشنسی ڈسپلن اکاؤنٹیبلٹی ایکٹ 2006 کے تحت انکوائری کمیٹی کے سامنے پیش ہونے کو کہا گیا۔ اور ہوا کیا؟ 36 غیر ملزم 36 ملزم افسران اہلکاروں کو بھی کمیٹی میں طلب کر کے سنا گیا، جو کہ ملزم نامزد نہیں تھے، جو غیر ملزم تھے، یعنی 36 افراد ایسے تھے، ان کو بھی سنا گیا۔ 1 جون سے 5 جون بلا تعطل انکوائری کمیٹی کی کارروائی ہوئی، 5 دن۔ بیانات، سائنسی شواہد، فورنسک جیسا کہ سی ڈی آر، کال ڈیٹا ریکارڈ، جیو فینسنگ جو ملزمان کے سامنے رکھا گیا۔ کچھ ملزمان لاہور ہائی کورٹ سے اسٹے آرڈر لے آئے۔ یہ ڈسکا کی انکوائری کے حالات ہیں۔ لاہور ہائی کورٹ میں ابھی بھی وہ ججز بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے ڈسکا کی انکوائری کو بالکل فارغ کر دیا، اور آج کسی کو پتہ ہی نہیں کیا ہوا، وہ کدھر گئے لوگ۔ کچھ ملزمان لاہور ہائی کورٹ سے اسٹے آرڈر لے آئے تو کمیشن نے انہیں انکوائری میں نہیں بلایا۔ ان میں سے سابق ڈپٹی کمشنر سیالکوٹ ذیشان جاوید جو اسٹے آرڈر لائے تھے، حسن اسد علوی سابق ڈی پی او سیالکوٹ، آصف
حسین سابق AC ڈسکا کے خلاف انکوائری معطلی کی عدالتی احکامات وصول ہوئے تھے، یعنی ان کے خلاف انکوائری معطل کروا دی لاہور ہائی کورٹ نے۔ کون کون سے یہ بڑے VIP جن کو لاہور ہائی کورٹ کے ججوں نے اتنا بڑا ایک فیور دیا؟ ذیشان جاوید DC سیالکوٹ سابق، اور پھر سابق DPO سیالکوٹ حسن اسد علوی، اور سابق اسسٹنٹ کمشنر ڈسکا آصف حسین۔ ان کے خلاف انکوائری معطلی کے عدالتی احکامات وصول ہوئے، مگر AC DC دونوں رضاکارانہ طور پہ پیش ہوئے، جو اسسٹنٹ کمشنر تھے اور جو DC، یعنی کہ جو آصف حسین تھے سابق AC ڈسکا اور DC سیالکوٹ، یہ رضاکارانہ طور پہ پیش ہوئے، ملزمان کو عدالتی احکامات کے بارے میں بتایا اور دونوں نے بیانات ریکارڈ نہیں کرائے۔ انہوں نے کہا جی ہم نے تو عدالتی احکامات اگینسٹ ہے کہ ہم بیانات ریکارڈ ہی نہیں کرائیں گے، یعنی پیش ہوئے لیکن صرف عدالتی احکامات دکھانے کے لیے۔ انکوائری میں نامزد کل 60 ملزمان میں سے 16 افسران کو برطرفی، جبری ریٹائرمنٹ، تنزلی گریڈ یا انکریمنٹ روکنے کی سفارشیں کی گئی ہیں، جن میں پولیس کے 4 افسران شامل ہیں، الیکشن کمیشن کے 2 اور ڈسکا میں الیکشن ڈیوٹی پر تعینات محکمہ تعلیم کے 11 ملازمین شامل ہیں، جبکہ کل 60 ملزمان میں سے 18 افسران ایسے ہیں جو اپنے خلاف انکوائری کو رکوانے کے لیے لاہور ہائی کورٹ سے اسٹے آرڈر لینے میں کامیاب ہو گئے، اور یوں انکوائری کمیٹی نے ان کے خلاف کوئی حتمی سزا تجویز کرنے سے گریز کیا ہے۔ لاہور ہائی کورٹ سے انکوائری کے خلاف اسٹے آرڈر حاصل کرنے والوں میں 11 پولیس افسران، 2 ضلعی انتظامیہ کے افسران اور 7 محکمہ تعلیم کے افسران شامل ہیں۔ لاہور ہائی کورٹ سے اسٹے آرڈر لینے والے پولیس افسران میں سیالکوٹ کے اس وقت کے DPO حسن اسد علوی، اس وقت کے DSP سمبڑیال ذوالفقار علی ورک شامل ہیں، جبکہ ضلعی انتظامیہ کے افسران میں اسٹے آرڈر لینے والے جو تھے ان ڈسکا میں اس وقت کے DC ذیشان جاوید اور ان کے ماتحت AC ڈسکا آصف حسین بھی شامل ہیں۔ ڈسکا الیکشن میں اغوا یا لاپتہ ہونے والے پریزائڈنگ افسران کی تعداد 20 تھی، جبکہ 27 نامزد پریزائڈنگ افسران کو انکوائری کمیٹی نے طلب کیا، اور محکمہ تعلیم پنجاب کے ڈسٹرکٹ ایجوکیشن افسر کے PA حامد رضا باجوہ سمیت 8 اسسٹنٹ ایجوکیشن افسران بھی پیش ہوئے۔ محکمہ تعلیم پنجاب کے کل 42 افسران میں سے 25 کو کلین چٹ بری الذمہ قرار دیا گیا ہے، جبکہ 3 کو برطرف، 4 کے کنٹریکٹ منسوخ اور 2 کو جبری ریٹائر کرنے کی سفارش کی گئی ہے۔ اسی طرح پولیس کے 3 اہلکاروں یعنی 3 ASI حضرات کو بھی نوکری سے برخاست کرنے کی سفارش کی گئی ہے۔ آج تک اس پہ کوئی اطلاع نہیں ہے کہ کوئی ایکشن بھی ہوا ہو، یہ صرف ایک ضمنی انتخاب ڈسکا کی بات ہو رہی ہے۔ اچھا، 3 اہلکاروں کو ASI کو بھی نوکری سے برخاست کرنے کی سفارش کی گئی ہے، جو کسی وجہ سے لاہور ہائی کورٹ سے اسٹے آرڈر نہیں لے سکے تھے یا پھر انہیں اس قانونی سہولت کا علم نہیں تھا، جبکہ DPO، DSP، سب انسپکٹر اور SHO لیول کے تمام 11 پولیس اہلکار ہائی کورٹ سے اسٹے آرڈر لے کے بیٹھے ہیں۔ الیکشن کمیشن نے محکمہ تعلیم کی ایک پریزائڈنگ افسر کو غلطی سے انکوائری میں شامل کرنے پہ ان سے معافی بھی مانگی ہے۔ اچھا، پھر مختلف چارج شیٹس ہیں اور یہ سارا، اب ان کی میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، لیکن ڈسکا میں ہوا کیا الیکشن والے رو اس کے حوالے سے ایک بیان، ایک اعتراف جرم جو ہے ایک گواہ نے جو کیا وہ بڑا خوفناک تھا، اور وہ جو اعتراف جرم ہے اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس ملک کے ساتھ کیا ہوتا رہا ہے، اور اب یہ جو کمیٹیاں بن رہی ہیں اور انکوائریاں ہو رہی ہیں، یہ پھر لاہور ہائی کورٹ میں پھر ادھر ادھر سے بہت کچھ سٹے ہو سکتا ہے۔ پنڈی ہے نا، پنڈی لاہور ہائی کورٹ کے اندر ہی آتا ہے۔ ایک ملزم ہے جی ذوالفقار ورک DSP سمبڑیال، انہوں نے جو انکشاف کیا وہ بڑا خوفناک ہے۔ ملزم نے پورا سچ بتانے کی یہ شرط رکھی کہ الیکشن کمیشن کی منظوری کے بغیر ان کا بیان منظر عام پہ نہ لایا جائے گا۔ آبویسلی الیکشن کمیشن نے کدھر منظوری دینی تھی، یہ تو ذرائع سے ہی نکلا ہے۔ قواعد بھی یہی کہتے ہیں۔ ECP نے درخواست منظور کر لی۔ ملزم نے انکشافات سے بھرپور بیان دیا۔ 17 فروری 2021 DPO حسن اسد علوی نے اعلیٰ سطح کا اجلاس طلب کیا اپنے دفتر میں۔ اب یہ DSP سمبڑیال ہیں ذوالفقار ورک، یہ ان کا انکوائری کمیٹی کے سامنے بیان ہے جس کے یہ حقائق ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اور یہ ذرائع سے ہمیں ملی ہیں، اور اگر اس بیان کی کوئی تردید کرتا ہے تو پھر ثبوت بھی آ سکتے ہیں۔ DPO حسن اسد علوی نے اعلیٰ سطح کا اجلاس طلب کیا 17 فروری 2021 کو اپنے دفتر میں۔ اجلاس کے پہلے حصے میں جو شرکا تھے DC، AC، SPs، DSPs، SHO، CEOs، ایجوکیشن سیالکوٹ، محکمہ تعلیم کے افسران اور پریزائڈنگ افسران۔ اجلاس کے دوسرے حصے میں SHO اور ان کے ماتحتوں کو چلے جانے کو کہا گیا۔
اجلاس کے اس دوسرے حصے میں عثمان ڈار جو پی ٹی آئی کے بڑے لیڈر ہیں، جو کہ ریحانہ ڈار ان کی والدہ ابھی الیکشن جیتے ہیں، اور عثمان ڈار، فردوس عاشق اعوان، عمر ڈار، آصف سونی اور اس کے چھوٹے بھائی اور دیگر کاروباری شخصیات نے شرکت کی اس میٹنگ میں۔ یہ جو دوسرا اجلاس ہوا تھا، ڈی سی سیالکوٹ، اے سی ڈسکا، ایڈیشنل ایس پی، سی ای او مقبول احمد شاکر، مسز فرخندہ یاسمین، ڈی پی ای او زرینہ شاہد، پرنسپل گورنمنٹ کرسچن ہائی اسکول حامد رضا باجوہ، پی اے 2 سی ای او سیالکوٹ مظہر اقبال گوندل، ڈی ایس پی پسرور، احسان اللہ ڈی ایس پی سٹی سرکل سیالکوٹ، غلام عباس ڈی ایس پی صدر سیالکوٹ، رمضان کمبو ڈی ایس پی ڈسکا اور عمران ایس پی انویسٹیگیشن سیالکوٹ۔ اچھا، بشمول 20 سے 24 پریزائڈنگ افسروں نے اس اجلاس میں شرکت کی، ان سب لوگوں کے سمیت۔ اس اجلاس کے دوران آصف سونی نے ایک بیگ کھولا جس میں کیش کی گڈیاں تھیں، اور اس نے تمام پریزائڈنگ افسران میں 3 لاکھ روپے فی کا تقسیم کیے۔ ملزم نے تصدیق کی، یعنی ڈی ایس پی ورک، ملزم نے تصدیق کی کہ یہ سب کچھ ڈی پی او کے آفس میں ڈی پی او کی موجودگی میں ہوا۔ ملزم نے یہ بات حلفیہ بیان کی صورت میں کہنے کی حامی بھی بھری، اور کسی بھی عدالت کے سامنے ملزم کے مطابق اس اجلاس سے پہلے وہ یہ بیان دینے کو بھی حامی بھری اس نے۔ ملزم کے مطابق اس اجلاس سے پہلے وہ دھاندلی کے کسی منصوبے سے آگاہ نہیں تھا، اور ڈی پی او کی صدارت میں اس اجلاس میں پہلی بار اسے دھاندلی کے منصوبے کا علم ہوا۔ یہ ڈسکا کی بات ہو رہی ہے، فروری 2021 کی ایک اجلاس کی۔ ملزم کے مطابق کوئی ڈی پی او اغوا نہیں کیا گیا، سب کچھ ڈی پی او منصوبے کے اسپانسرز، منصوبہ سازوں اور اس پہ عمل کرنے والوں کے طے شدہ اسکرپٹ کے مطابق کیا گیا تھا۔ ملزم نے انکوائری کمیٹی کے ساتھ دھاندلی کے منصوبے کی تفصیلات شیئر کی ہیں، جس کے مطابق پولنگ والے دن ڈسکا شہر میں جان بوجھ کے پولنگ کے عمل میں رکاوٹ ڈالنی تھی، جس کے لیے شرپسند عناصر کے ذریعے ہوائی فائرنگ اور تشدد کے واقعات کروائے گئے۔ منصوبے کے مطابق ڈسکا میں مسلم لیگ نون کے ووٹروں کی اکثریت کے باعث ان میں خوف کی فضا قائم کرنا تھی، جس کو بہانہ بنا کے پریزائڈنگ افسران نے ووٹنگ کا عمل سست کر دینا تھا۔ منصوبہ سازوں کا مقصد تھا کہ ایسا کر کے وہ مسلم لیگ نون کے ووٹروں کو ووٹ ڈالنے سے روک سکیں گے اور انہیں پولنگ اسٹیشنوں سے دور رکھیں گے۔ یہ عمران خان کا دور ہے، پنجاب کی حکومت ہے، ڈسکا کا ضمنی انتخاب ہے، فروری 2021 ہے، اور یہ کچھ ڈسکا میں ہو رہا تھا ایک ضمنی انتخاب کے لیے۔ ڈی ایس پی سمبریال ذوالفقار علی ورک کے مطابق منصوبے کے دوسرے مرحلے میں ڈسکا کے گرد و نواح کے پولنگ اسٹیشنوں میں جہاں پی ٹی آئی کی اکثریت تھی، ان پر خاص نشان لگا کے وہاں کے پولنگ اسٹیشنوں کے پریزائڈنگ افسران کو اٹھایا جانا تھا اور ان کے نتائج کو دیر تک روکے جانا تھا، جب تک ڈسکا شہر اور دوسرے حلقوں کے نتائج موصول نہ ہو جائیں، اور اگر ڈسکا شہر اور دیگر پولنگ اسٹیشنوں پہ نتائج پی ٹی آئی کے حق میں آ جاتے تو پھر پی ٹی آئی کی اکثریت والے پولنگ اسٹیشن کے نتائج میں کوئی تبدیلی نہ کی جاتی۔ اب سمجھ آئی کچھ حلقوں کے نتائج کو کیوں روکا جاتا ہے اور کچھ کے حلقوں کے فوری طور پہ کیوں جاری کیے جاتے ہیں۔ اور اگر ڈسکا شہر اور دیگر پولنگ اسٹیشنوں میں نتائج پی ٹی آئی کے حق میں نہ ہوتے تو پھر پی ٹی آئی کی اکثریت والے ان پولنگ اسٹیشن میں اسی طرح نتائج تبدیل کیے جاتے کہ پی ٹی آئی کو کامیابی کے لیے مطلوبہ ووٹوں کی تعداد مل جاتی۔ ملزم نے بتایا کہ منصوبے کے مطابق لاپتہ پریزائڈنگ افسران کے بارے میں پولیس وائرلیس پر پیغام بھیجنے کی اجازت نہ تھی، اور ہدایات تھی کہ پولیس وائرلیس پر مکمل خاموشی اختیار کی جائے۔ ملزم نے بتایا کہ ڈسکا شہر اور گرد و نواح میں پولنگ کے دن تشدد کے بڑھتے واقعات کے باوجود ڈی پی او سیالکوٹ اور ایس پی انویسٹیگیشن نے اپنے پرآسائش گھروں میں ہی رہائش اختیار کر رکھی تھی۔ ملزم نے مزید انکشاف کرتے ہوئے انکوائری کمیٹی کو بتایا کہ منصوبے کے مطابق تمام پریزائڈنگ افسران کو اکٹھا کر کے پی ٹی آئی امیدوار کے حلقے کے قریب سیالکوٹ شہر میں لانے کی ذمہ دار ڈی ایس پی پسرور کو سونپی گئی تھی۔ یہ میں بار بار کہہ رہی ہوں، ڈسکا کا 2021 کے الیکشن کے بارے میں الیکشن کمیشن کی انکوائری رپورٹ کے معلومات ہیں۔ ان پریزائڈنگ افسران کو گاڑیوں میں لے جانے کے تمام انتظامات کی منصوبہ بندی ڈی پی او، ایس پی انویسٹیگیشن اور اے سی ڈسکا نے تیار کی، جس کے تحت تمام اٹھائے گئے پریزائڈنگ افسران کو پہلے ڈی ایس پی پسرور اور پھر پسرور سے سیالکوٹ کے ایک مشکوک مقام پر پہنچایا گیا۔ ان تمام پریزائڈنگ افسران کو ان کے پولنگ اسٹیشنوں سے اٹھانے کی ذمہ داری رمضان کمبو ڈی ایس پی ڈسکا، مظہر اقبال گوندل ڈی ایس پی پسرور، غلام عباس ڈی ایس پی صدر سیالکوٹ، احسان اللہ ڈی ایس پی سٹی سیالکوٹ، تمام پریزائڈنگ افسران کو نجی گاڑیوں میں ڈی ایس پی پسرور کے آفس میں اکٹھا کر کے پھر سیکیورٹی انتظامات کے ساتھ سیالکوٹ لے جایا گیا۔ سیالکوٹ کے مشکوک مقام سے متعلق ڈی ایس پی ذوالفقار ورک
ورک نے انکشاف کیا کہ یہ ایک فیکٹری کی جگہ تھی جو مرزا نامی شخص کی ملکیت تھی اور زہرہ ہسپتال کے نزدیک حاجی پور کے علاقے میں واقع تھی، جو تھانہ اگوکی اور ڈی ایس پی سرکل صدر کے علاقے میں آتا ہے۔ ملزم نے بتایا کہ وہ خود اس مشکوک جگہ پر موجود نہیں تھا، مگر سی آئی اے دفتر اور اس کے کمرے کی اس مشکوک جگہ کے قریب ہونے کے باعث وہاں ہونے والی سرگرمیوں سے بخوبی آگاہ تھا اور مکمل معلومات رکھتا تھا۔ اس مشکوک جگہ پر تمام کارروائی ڈی پی او حسن اسد علوی کی نگرانی میں کی گئی اور اس کی معاونت ان تمام ڈی ایس پی صاحبان نے کی جو پریزائڈنگ افسران کو اکٹھا کر کے لائے تھے۔ ملزم کے مطابق جائے وقوع پر عثمان ڈار، فردوس عاشق اوان، آصف سونی بھی موجود رہے اور ڈی سی سیالکوٹ اور اے سی ڈسکا بھی اس دوران وہیں پر موجود تھے۔ ملزم نے کہا کہ وہ یہ تمام بیان کسی دباؤ یا خوف کے بغیر دے رہے ہیں۔ انکوائری کمیٹی کے مطابق ملزم ڈی ایس پی ذوالفقار ورک کے بیان کی تصدیق دوسرے گواہان کے بیانات اور واقعاتی شہادتوں کے علاوہ کال ڈیٹا ریکارڈ اور جیو فینسنگ رپورٹوں سے بھی ہوتی ہیں۔ ملزم کے پریزائڈنگ افسران کو اٹھانے میں ملوث ہونے کے شواہد نہیں ملے۔ یہ ڈی ایس پی ورک کے خود پریزائڈنگ افسروں کو اغوا کرنے کے کوئی شواہد نہیں ہیں، بہرحال یہ تمام معلومات ڈی ایس پی ورک نے دی ہیں۔ انکوائری کمیٹی نے انکشاف کیا کہ کال ڈیٹا ریکارڈ اور جیو فینسنگ رپورٹ سے اس بات کی تصدیق ہوتی ہے کہ ڈی پی او ڈی سی سیالکوٹ، سی ای او ایجوکیشن سیالکوٹ مس فرخندہ یاسمین، ڈی ڈی ای او زرینہ شاہد، پرنسپل گورنمنٹ کرسچن ہائی اسکول اور حامد رضا پی اے ٹو سی ای او اور دیگر بہت سے افراد کے ہمراہ جائے وقوع پر موجود تھے، یعنی اس فیکٹری میں موجود تھے جہاں پہ ٹھپے لگائے جا رہے ہیں۔ ملزم ڈی ایس پی ذوالفقار ورک نے انتہائی اہم شواہد انکوائری کمیٹی کے سامنے لائے ہیں، جن کا تعلق 19 فروری 2021 کے ڈسکا الیکشن متعلق ہے۔ ان انکشافات کی بنیاد پر ملزم کی جان کو خطرہ بھی لاحق ہو سکتا ہے۔ ان انکشافات سے براہ راست متاثرہ ہونے والوں میں پولیس، سول انتظامیہ اور محکمہ تعلیم کے اعلیٰ حکام شامل ہیں اور ان کی طرف سے ملزم کو یا اس کے خاندان والوں کو کوئی نقصان بھی پہنچایا جا سکتا ہے۔ اس منصوبے کے پیچھے سپانسر، پیسہ فراہم کرنے والوں اور منصوبہ سازوں کا سیاسی مستقبل بھی خطرے میں ہے۔ سیاسی اشرافیہ بشمول کچھ سرکاری اہلکار ملزم کو اس بیان کے باعث خاموش کرنے یا راستے سے ہٹانے کی کوشش بھی کر سکتے ہیں، اور اگر ملزم کو کچھ بھی ہوا تو مذکورہ بالا نامزد افسران اور سیاستدانوں کو اس کا ذمہ دار ٹھہرایا جائے گا۔ ملزم نے بھی لاہور ہائی کورٹ سے اسٹے آرڈر لے رکھا ہے، اس لیے انکوائری کمیٹی اس کے متعلق اپنی سفارشات ابھی نہیں دے رہی۔ ڈی پی او حسن اسد علوی کا بیان بھی پھر ریکارڈ ہوا اور بعد میں چل تو یہ وہ ہولناک انکشافات ہیں جو ڈسکا کے ایک حلقے کے ضمن اس میں ہوئے کہ کیسے الیکشن کے عمل کو ہائی جیک کیا جاتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ان پولیس افسران کو ایک تو لاہور ہائی کورٹ کے ججوں نے اسٹے آرڈر دے کے بچایا، اور دوسرا پھر آخری اطلاعات یہ تھی کہ الیکشن کمیشن نے جو لاہور ہائی کورٹ کے ایک سنگل جج کا فیصلہ تھا، شاید جسٹس شجاعت صاحب تھے یا مجھے ایگزیکٹلی اب یاد نہیں ہے ان کا نام، مگر پھر اس کے خلاف ایک آئی سی اے بھی دائر کی گئی لاہور ہائی کورٹ میں 2 ججوں کے سامنے اپیل، وہ آئی سی اے بھی خارج ہوگی اور اس میں فیصلہ یہ ہوا الٹیمیٹلی کہ یہ متعلقہ محکموں میں یہ افسران جو ہیں ان کے خلاف خود کارروائی کی جائے گی، اور اس کے بعد پھر چراغوں میں روشنی نہ رہی، پھر الیکشن کمیشن بھی چپ ہو گیا، اور وہ پھر زیادہ یہی ہو سکتا ہے کہ یار چلو یہ معلومات باہر تو چلی۔ اتنی بے بسی ہمارے اداروں کی کہ پھر صرف یہ ہے کہ رونا دو نہیں کر سکتے ہیں۔ ہمارا الیکشن کمیشن ایک آئینی ادارہ ہے، اور وہ جو لاہور ہائی کورٹ میں آئی سی اے میں فارغ ہوئے، اب اس کے آگے کچھ پتہ نہیں وہ سپریم کورٹ میں آئے یا نہیں آئے، مگر ڈسکا کے وہ پولیس افسران جنہوں نے اغوا کیا اور ان سیاستدانوں جن کے نام یہاں آئے ہیں، عثمان ڈار ہیں، فردوس عاشق اوان ہیں، دوسرے لوگ ہیں جو مبینہ طور پہ پیسے تقسیم کرتے رہے ڈی پی او کی سربراہی میں ایک اجلاس کے دوران ڈسکا میں، اگر اس وقت الیکشن کمیشن ڈٹ جاتا اور اس کارروائی کو منطقی انجام تک پہنچا دیتا اور ان پولیس افسران کو اور ضلعی انتظامیہ کے افسران کو عبرت کی نشان بنا دیتا تو شاید آج یہ نوبت نہ آتی، مگر مسئلہ وہی ہے کہ شاید کوئی ایسی قوتیں ہیں کہ جب وہ ان پولیس افسران کو اس وقت، کیونکہ 1 پیج بڑا مشہور تھا، تو کوئی ایسی قوتیں ہیں جو ان پولیس افسران کو تحفظ دیتی ہیں، جو شاید سیاستدانوں سے زیادہ طاقتور ہیں، اسی لیے ان قوتوں کو پتہ ہے کہ ایسی قوت، اور ان پولیس افسران کو بھی پتہ ہے اور پریزائڈنگ افسران کو بھی پتہ ہے کہ بات الیکشن کمیشن کی نہیں، ان قوتوں کی ماننی ہے، کیونکہ بچانے والا الیکشن کمیشن نہیں ہے، بچانے والے وہ قوتیں ہیں۔